अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लफ्ज़ात को गेम। मैं हूं आदिल जिलानी। बस पाकिस्तान में बदकिस्मती से गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी की मारी अवाम 70 साल से धक्के ही खाती आ रही है। और दूसरी जानिब हम देखें पाकिस्तान में आइन और कानून की जंग को लड़ते लड़ते इन 70 बरसों में पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो बदकिस्मती से मजबूत नहीं हो सकी। अभी रिसेंटली रेमंड डेविस की किताब दी कॉन्ट्रैक्टर के इंकशाफात ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। हम इस हवाले से बात करेंगे कि ये इसके अंदर कितना सच है, कितना झूठ है, क्योंकि 27 जनवरी 2011 में पाकिस्तान में दिन दहाड़े 3 कत्ल हुए, उसके बाद एक और कत्ल हुआ। रेमंड डेविस किताब में इंकशाफ करते हैं कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने रेमंड डेविस को यहाँ से आज़ाद कराया। ये टीम एफर्ट का नतीजा था। जो दैयत और कसास के जो कवानीन है उसका गलत इस्तेमाल हुआ, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे तमाम जो सवालात हैं उन्होंने जन्म लिया है। तो बुनियादी इशू ये है कि आया पाकिस्तान में जो कानून की हुक्मरानी है वो है या नहीं है। क्या यहाँ पर तमाम लोग कानून से मावरा हैं? जरदारी, गिलानी, नवाज शरीफ साहब, जनरल शुजा पाशा साहब, इनके हवाले से बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है। तो बुनियादी इशू यही है कि आज पाकिस्तान में 7 साल बाद उन्हें वजाहत कम अज़ कम देनी चाहिए या नहीं, और आया इसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो झूठ हैं या सच हैं। पाकिस्तान की आवाम से ये सवाल करेंगे और ये बुनियादी इशू उनके सामने रखेंगे कि आया ये झूठ है तो ये 7 साल बाद दोबारा क्यों जन्म ले रहा है, ये दोबारा क्यों मीडिया की जीनत बन चुका है, दोबारा क्यों इस पर डिबेट हो रही है। और अगर ये झूठ है तो हमारे इदारे, हमारे तमाम सिविल मिलिट्री क़यादत जितनी भी इसमें इन्वॉल्व थी वो पाकिस्तान के टेलीविज़न पर आकर, स्क्रीन्स पर आकर वजाहत दे दें, कह देंगे जी ये झूठ है और सच ये है। तो अपना वर्जन उन्हें देना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम से पूछते हैं कि इसके अंदर कितना झूठ है, कितना सच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रेमंड डेविस के जो इंकशाफात आए हैं सामने, ये आपने सुने हैं, देखे हैं मीडिया में? हाँ बिल्कुल देखा है। तो सर ये मुझे बताएं इसके अंदर कितना झूठ है, कितना सच है? तो इसके अंदर तो कोई सच का लफ्ज़ ही नहीं है ना। इसके अंदर तो हुकूमत दी, हुक्मरान ने अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी हुकूमत को चमकाने के लिए और अपने लिए चमकाने के लिए ये काम किया है, और ये चलता हुआ आया। किसने काम किया? मौजूदा हुकूमत ने जो इस वक्त थी तो वो उसी ने किया। जरदारी साहब। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जरदारी साहब ने, और ये तो एक एक आवाम को, एक एक बच्चों को पता है ये बात तो कि ये चीज़ें हुई है, और इस तरीके से इसको निकाला गया, रातों रात निकाला गया है। अब देख लीजिए कि अमेरिका वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ तो क्या सलूक किया हुआ है। बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। इंडिया वालों से हाथ मिलाया है, वहाँ के वज़ीर आज़म वहाँ पर जा रहे हैं, हमारे साथ क्या किया है कुछ पैसे के लिए। ये समझते हैं 2011 के इस इशू में जो इन्वॉल्व थे तमाम लोग, कम अज़ कम उन्हें आज वजाहत देनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहिए क्या सच है क्या झूठ है। आप समझते हैं? बिल्कुल वजाहत देना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए। और ये चीज़ तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लोगों को कि ये तो फ़ौज के हाथ हवाले करना चाहिए इनको, जो जैसे कर रहे हैं, और इनको बताना चाहिए कि यार ये क्या क्या हुआ है। पूरी हालत देखे हमारी कच्ची गली, हमारी मार्केटों की हालत देखे, ये देखे क्या क्या हुआ है। बिल्कुल आज डॉलर के रेट अब हो गए। आज आपको पता होगा कि आज मार्केट हमारी नीचे जा रही है, हम नीचे जा रहे हैं, मज़ीद हम नीचे जा रहे हैं। जो रेमंड डेविस की किताब में जो इंकशाफात हैं आपके ख्याल से झूठ हैं? झूठ नहीं हो सकते, उसने सही कहा। यहाँ आकर जो बंदों को मार के किया उसने, ये दिन दहाड़े 3 कत्ल तो किए हैं, ये तो सच है। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट है इसके मुलविस इसमें। तो आप समझते हैं कि अगर ये झूठ है तो कम से कम तमाम जिम्मेदारान को वजाहत तो देनी चाहिए, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को बताएं तो सही क्या सच है क्या झूठ है। आप समझते हैं? हुक्मरान है जो इसके जिम्मेदार है उनको बताना चाहिए आकर, अगर ये झूठ है तो। नहीं तो इसमें तो सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं, उसने सही बोला। हाँ बोला होगा, इसमें शक नहीं है। अगर ये सच है तो फिर क्या होना चाहिए? इसके जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और कौन करेगा कार्रवाई? कार्रवाई फौज कर सकती है, और कौन कर सकता है? आवाम बेहिस से। ये नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते। नवाज शरीफ क्या करेगा, उसको अपना उसमें फंसा हुआ है। तो कार्रवाई कौन करेगा? कर सकती है, और कौन करेगा? फौज ही करेगी। हाँ आवाम कुछ नहीं कर सकती जी। फौज के और कोई नहीं कर सकता, किसी में हिम्मत नहीं है। फौज किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? शुजा पाशा साहब के खिलाफ? ये तो उनको चाहिए ना किसके खिलाफ करने के, जो गलत काम करा उसके खिलाफ करे। तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ फौज ही करेगी। बिल्कुल। तो अब लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने इदारों से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं, अपनी फौज से भी प्यार करते हैं। लेकिन अगर उसके हवाले से कुछ लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हैं तो कम से कम उन्हें जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں سے مزید بات کرتے ہیں ویورز, اور پاکستان کا ہر شہری ڈیفینیٹلی اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے گا, اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ مزید لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر یہ ریمنڈ ڈیوس کی کتاب میں جو انکشافات ہوئے ہیں آپ کی نظر سے گزرے ہیں؟ نہیں, گزرے تو ہیں. گزرے. تو یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ سم ٹائم بول سکتے ہیں سچ ہے, کبھی کبھی جو جھوٹ بول سکتے ہیں. کبھی کبھی کا جو ہے وہ سچ ہے, تو تھوڑا بہت سچ ہو سکتا ہے, تھوڑا بہت تو جھوٹ ہو سکتا ہے. یعنی 50-50. 50-50. تو اگر یہ 50% سچ ہے تو جو ذمہ داران ہیں انہیں جواب دینا چاہیے, دینا چاہیے. اور اگر یہ 50% جھوٹ ہے تو تب بھی جواب دینا چاہیے. اب بھی جواب دینا چاہیے, وہ بتانا چاہیے کہ یار کہ آدھا سچ ہے, یہ آدھا جھوٹ ہے, یا پوری باتیں سچ بتائی جا رہی ہیں, پوری باتیں جھوٹ بتائی جا رہی ہیں. آدھا تو سچ دکھایا جاتا ہے, آدھا جھوٹ دکھایا جاتا ہے, وہ آپ خود بھی جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے. ریمنڈ ڈیوس صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو دیت کا جو قانون ہے, ورثہ کو مبینہ طور پر ڈرا کر دھمکا کر انہیں پیسے لینے پر مجبور کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایسا ہوا ہوگا؟ ایسا ہوا ہوگا, کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ ڈرائے بغیر بھی پیسے لے سکتا ہے, اور نئے ڈرائے بغیر بھی پیسے لے سکتا ہے. ورژن دینا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے کہ یار میرے خلاف جو پروپیگنڈا یوز کیا جا رہا ہے, اگر وہ سچ ہے تو سبھی ظاہر کہ اگر پولیٹیشین ہیں وہ آگے حکومت اور کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا سچ بتا. لیکن اس میں زرداری صاحب کا نام آیا, حسین حقانی کا آیا, شجاع پاشا صاحب کا آیا, اس کے علاوہ کیانی صاحب کا آیا, پنجاب گورنمنٹ کا آیا, سب کا نام ہے, اور وہی تقریباً حکمران ہیں آج بھی پاکستان کے. تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو اس سچ 50% سچ آپ کے مطابق, تو 50% جھوٹ آپ کے مطابق ایٹ لیسٹ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے, 100% پتہ ہونا چاہیے. تو اگر آج ہمیں اس کا نہیں پتہ چلتا تو پاکستان میں کیا ہو جائے گا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, عوام ویسے ہی آپ کے سامنے چل رہی ہے, جتنی مہنگائی ہوئی ویسے بھی عوام آپ کے سامنے چل ہی رہی ہے نا. مہنگائی مہنگے پھر بھی لوگ کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا, کھا پی کے مر رہا, سب کا کاروبار چل ہی رہا ہے الحمدللہ. تو اگر اس بارے میں کسی کو لوگ پتہ بھی نہیں چلے گا تو وہ آگے سے کیا کر سکتے ہیں, وہ کر کیا سکتے ہیں پہلے یہ بتایا, اگر پتہ بھی چل گیا روڈ پہ نکل جائیں گے, روڈ بند کر دیں گے اپنے آپ کو, پھر وہ جو ان کی جو پولیس والے ہیں وہ آ کے ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے, تشدد ہوگا اور کیا ہوگا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں ہیں پاکستان کے عوام, کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے بنیادی مسائل حل ہونے چاہیے. میری نظر میں اگر فرق پڑتا ہوتا تو اتنی دیر تک چپ نہ بیٹھتے. وہ 5 سال جو زرداری کی حکومت میں نے صبر کیا ہے, اور آگے ابھی نواز شریف کی حکومت میں یہ صبر کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اگر ابھی بھی اسٹینڈ نہیں لیا تو پھر آگے بھی یہ لوگ بھگتتے رہیں گے. یہ دوبارہ بھی ہو سکتا. ہاں, بہت شکریہ سر. آپ کا کیا ویو ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ریمنڈ ڈیوس چھوڑ گیا نا, گورنمنٹ خوش ہے, سب ٹھیک ہے اور نتھنگ ایلس. اچھا, سب صحیح ہے, چلنے دیں ایسے. چلنے رہے ایسے جی, پاکستان. ہاں پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد رہے گا. کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اس امپورٹنٹ ایشو پر وہ اپنا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پاکستان کی عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے. دیکھیں یہ تو ایک پلاننگ کے تحت اس کو مطلب یہاں سے شہباز شریف لوگوں نے یہاں سے منگایا. اگر پاکستانی کوئی امریکہ میں کوئی جرم کرتا ہے سمجھ لو کہ اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے, اور امریکن کرتا ہے تو اس کے لیے مطلب کوئی کچھ نہیں ہے. اور جہاں تک کیوں ایسا کیوں سر, ایسا کیوں؟ یوں ہے کہ ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں کہ, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جب سے پاکستان قائم ہوا ہے اور اب تک ہم نے تو انہی لوگوں کو دیکھا ہے جتنا وڈیرا جاگیردار, میں نام لے کے دے سکتا ہوں, سومرو ہے, جتائی ہے, یا بٹو فیملی ہے, جتنے بھی فیملی ہے, ان کی اولاد ان کی اولاد سوائے ایک تنظیم کے جس کے لوگ غریب لوگ بنے ہیں, لیکن آج اس کو صفحہ ہسٹری سے مٹایا جا رہا ہے. کیونکہ وہ حق کی آواز بن رہی ہے, کیونکہ وہ عوام کی آواز بن رہی ہے, کیونکہ وہ غریب کو نیچے سے لے کے وہ اسمبلیوں تک پہنچا رہے ہیں. اور جہاں تک وڈیرا جاگیردار ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ چیز ہو جائے. آپ دیکھ لیں کل ہی کی مثال ہے کہ اسمبلی میں نیب کا جو قانون پیش ہوا ہے ان لوگوں نے پیش کیا جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج جو عمران خان آج جو بول رہا ہے نا, خدا کی قسم کوئی نر بندہ ملا ہے کہ جس نے منہ دیا ہے کہ آج لوگوں کو جتنا وزیر اعظم ایک 18 گریڈ کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ اپنا موقف پیش کر رہا ہے, اس سے بڑھ کر شرم کی کیا بات ہو. سر یہ بھی ایٹ لیسٹ اس حوالے سے تو بہتر ہے کہ پاکستان میں جو پاورفل پرائم منسٹر ہے وہ قانون کے سامنے جھکا ہوا ہے, جواب دے تو ہے, تو ایٹ لیسٹ ہر بندہ پاکستان میں قانون سے یا آئین سے بڑھ کر یہ تو صحیح بات, جو بھی ہوگا سپریم کورٹ میں وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ذمہ داران اس ایشو میں انوالو تھے 2011 میں, اور ریمنڈ ڈیوس نے جو دن دہاڑے 3 قتل کیے, چوتھا قتل بعد میں ہوا,
तो एटलीस्ट जिम्मेदारान पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को जवाब तो दें कि हुआ क्या था, सच क्या है, झूठ क्या है। हमें क्यों अमेरिका से पता चलता है, हमें क्यों दूसरे मुल्कों से पता चलता है, हमारे हुक्मरान हमें क्यों नहीं बताते? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आवाम हमारी जो है ना बाशऊर हो चुकी है। और आप यकीन करें कि एक स्पोर्ट्स के हवाले से लेके, एक पॉलिटिकल्स के हवाले से लेके, एक आम रेडी वाला भी सियासत को समझने लगा है, क्रिकेट को समझने लगा है, हॉकी को समझने लगा है कि हमारे इधर हो क्या रहा है। इन हुक्मरानों ने तो 18 करोड़ अवाम को मुर्दा बना दिया है, उसको कोई नहीं कुछ पूछता है। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। सर, आप कैसे देख रहे हैं, इसमें सच है, झूठ है, क्या है, कोई साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या है ये? पाकिस्तान के खिलाफ तो साजिशें सारी हो ही रही हैं, जिसको देखो वो पाकिस्तान को ज़ाया करने के चक्कर में करवा दिया, सब कुछ सही करवा दिया। अभी बोले ये केस है, ये केस है, ये सारा साजिश है। तो अगर साजिश है तो फिर आप समझते हैं कि उस वक्त जो भी इन्वॉल्व थे, जो भी हाकिम थे, उनको कम से कम फिर आगे बता दें कि जी ये साजिश है, ये सच है, एटलीस्ट उन्हें बताना चाहिए। कौन बताएगा? वो इन्वॉल्व दो लोग कभी बताएंगे? नहीं बताएंगे। बोलेगा मैं चोर हूँ, कोई नहीं बोले। चोर हो। हाँ खान साहब, हाँ, कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं बताएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया। वैसे आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना। यहाँ पर कराची के अंदर हमने एक बाज़ार में मुख्तलिफ लोगों की राय ली। तो रेमंड डेविस की किताब के ये जो इंकशाफात हैं, अगर ये सच है या अगर ये झूठ है, तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान के उस वक्त के तमाम हुक्मरानों को, सिविल और मिलिट्री हुक्मरानों को पाकिस्तान की आवाम के साथ सच शेयर करना चाहिए और अपना वर्जन देना चाहिए। तो तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई वर्जन नहीं आया रेमंड डेविस की इस किताब के हवाले से। तो मुबैना जितने भी उसने अपनी किताब में इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तान के दैयत के कानून का गलत इस्तेमाल हुआ, कानूनी वर्सा को मुबैना तौर पर डराया गया, धमकाया गया, और इसके अलावा पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने टीम एफर्ट के साथ मुबैना तौर पर उसे यहाँ से आज़ाद कराया। तो ये तमाम जो इल्ज़ामात हैं, एटलीस्ट इस पर पाकिस्तान के हुक्मरानों का वर्जन आना चाहिए। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस जनाब जस्टिस वजूद्दीन साहब का तज्जिया आपके सामने रखेंगे इसी इशू पर कि वो अपना। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमरीकी एजेंट रेमंड डेविस की। रेमंड डेविस की किताब दी कॉन्ट्रैक्टर मंजरे आम पर आने के बाद पाकिस्तान में एक नई बहुत बुनियादी सवालात को जन्म दिया, जिसके बुनियादी जो नुक्ते हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेंशन किया गया कि पाकिस्तान की जो आला सिविल और मिलिट्री क़यादत है, उसने टीम एफर्ट के तहत इस अमरीकी एजेंट को पाकिस्तान से रहा कराया। पाकिस्तानी हुकाम और खुफिया एजेंसी के एहलकारों की जानिब से दैयत के कानून का गलत इस्तेमाल किया गया, खून बहा यानी ब्लड मनी कानूनी वर्सा को देने पर मजबूर किया गया। तमाम 18 कानूनी वर्सा को $1,30,000 जो है वो दिए गए, यानी तकरीबन 23 करोड़ रुपया। तो व्यूअर्स, बुनियादी सवाल हम ये रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि क्या रेमंड डेविस के ये जो इंकशाफात हैं, इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, और फिर आया पाकिस्तान में तहकीकात मुमकिन है। तमाम जिम्मेदारान जो भी सिविल और मिलिट्री क़यादत के इसमें इन्वॉल्व थे, जनरल शुजा पाशा साहब, जरदारी साहब, गिलानी साहब, इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब, हुसैन हकानी, ये तमाम जो हमारे सिविल लीडर्स थे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या इनके ख़िलाफ़ तहकीकात मुमकिन है, तहकीकात हो सकती हैं, या कम अज़ कम इनको अखलाकी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए टेलीविज़न पर आकर वजाहतें देनी चाहिए या नहीं। क्योंकि यही रेमंड डेविस पाकिस्तान में 16 मार्च को रिहा होता है, 3 कत्ल दिन दहाड़े करने के बाद जब अमेरिका में जाता है तो एक पार्किंग के मामूली से झगड़े पर धर लिया जाता है और इसे $1750 जो है वो जुर्माना भी अदा करना पड़ता है और कस्टडी में रहता है। तो पाकिस्तान के कवानीन के साथ इतना बड़ा मजाक, और वही मुजरिम जब अपने मुल्क में वापस जाता है तो उसे वहाँ जुर्माना भी देना पड़ता है और वो कस्टडी में रहता है। तो ये किस तरह का निज़ाम है? क्या पाकिस्तान जैसी कमज़ोर रियासत, क्या मान लें कि हम कमज़ोर रियासत हैं तो हम अमेरिका बहादुर के आके खड़े नहीं हो सकते, या वाकई यहाँ पर कानूनी निज़ाम इस तरह का है कि इसे अब दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है? इस हवाले से बुनियादी सवालात रखेंगे जनाब जस्टिस वजूद्दीन साहब, वेरी क्रेडिबल पर्सन इन पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रह चुके हैं, एक्टिविस्ट हैं जनाब जस्टिस वजूद्दीन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सर, रेमंड डेविस की किताब
دی کانٹریکٹر منظر عام پر آئی ہے, اب اس نے بنیادی سوالات کو جنم لے دی. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ کتنا سچ ہے, کتنا جھوٹ ہے؟ عوام تو سر اسی پہ یقین کر رہے ہیں. دیکھیں, جہاں تک کہ پاکستانی نظام کا تعلق ہے اور جہاں تک کہ پاکستانی کرداروں کا تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو باتیں کی ہیں وہ درست ہیں. بلکہ ہمارے اپنے جو سورسز آف انفارمیشن تھے وہ اتنے ایکوریٹ نہیں تھے جتنی کہ اس نے باتیں بتائی ہیں. کہ جو لواحقین ہیں ان کو متعلقہ لوگوں نے زد و کوب کیا اور گن پوائنٹ کے اوپر ان کو اس بات کے اوپر راضی کیا کہ وہ دیت لیں. یہ تو ہمارے علم میں نہیں تھا. دیگر یہ ہے کہ کس طریقے سے ہماری حکومتیں, خاص طور پر فیڈرل حکومت اور کسی حد تک پروونشل حکومت بھی, کس نوعیت سے چاہ رہے تھے کہ ریمنڈ ڈیوس کو, اگر تو یہی اس کا اصل نام ہے, اس کو یہاں سے ایکسٹریکیٹ کر کے اور اس کے ملک میں بھیج دیا جائے. یہ باتیں میڈیا میں اسپیکولیشنز تو ہو رہی تھیں, لیکن ڈیفینیٹلی پتہ نہیں تھا. جب ہم کو معلوم ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور اس نے ہماری حکومتوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل صحیح تھا. 100% آپ سمجھتے ہیں حقیقت ہے اس میں؟ میں بالکل یہی سمجھتا ہوں. اب آپ یہی دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ پیسے جو آئے ہیں $2.4 ملین غالباً, یہ ہم نے تو دیے نہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ اب یہ ہم کو پتہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا دور تھا. جنوری 2011 کو واقعہ پیش ہوا, 27 جنوری کو, اور بندے کو آپ نے 16 مارچ 2011 کو پاکستان سے پرواز کر کے روانہ کر دیا. تو کیا ایسے معاملات تھے اور وہ پیسے کہاں سے آئے؟ دیکھیں نا, اگر تو حکومت پاکستان نے اپنے ریسورسز سے لیے تو کہیں تو ریفلیکٹ ہوں گے, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے ریسورسز اگر تو استعمال کیے جاتے تو یہ بات اور یہ حقیقت سامنے آ جاتی. سر, ہلری کلنٹن نے بعد میں منشن کیا کہ جی ہم کمپنسیشن وغیرہ کسی ملک کو نہیں دیتے. نیو یارک ٹائمز نے ایک سٹوری میں منشن کیا کہ یہ پیسہ جو ہے شروع میں ISI نہیں دیا, لیکن بعد میں ہم نے کسی اور مد میں اس کو ریمبرس کر دیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی معلومات؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کور اپ ہے. ISI یہ پیسے دینے والی نہیں ہو سکتی. یہ غالباً اس وقت کی جو فیڈرل حکومت تھی اس نے اپنے ریسورسز سے پیسے اکٹھے کیے ہوں گے, اور واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں, وہ جو امریکن فائنینشیل سسٹم ہے وہ کوئی ہمارے جیسا تھوڑی ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی رقم $2.3 ملین وہاں سے نکالیں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا. وہاں تو اور یہاں پر تو اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم ہی نہیں, یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت کی جو فیڈرل حکومت تھی انہوں نے اپنے ریسورسز سے یہ پیسہ نکال کر کے دیا, اور اس کو دیکھیں, ہماری اپنی بچی عافیہ صدیقی 86 سال کی قید وہاں پر بھگت رہی ہے. اس کے اپنے گھر والے جو ہیں ان تک کو اس سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, اس کے اپنے بچوں کو اس سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملنا ہی نہیں چاہتی. یہ لوگ وہاں جاتے ہیں, پرمیشن بھی لیتے ہیں, تو کوئی کسی خاتون کو کسی کمرے میں بیٹھا ہوا دکھا دیتے ہیں جس کی کمر آپ کی طرف ہوتی ہے, کہتے ہیں جی یہ عافیہ ہے, آپ سے ملنا نہیں چاہتی ہے. وہ عافیہ ہے یا کون ہے؟
ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو اگر یہ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں آپ یہی کے سلسلے کو سارٹ آؤٹ کر لیتے اور اس کو آزاد کر کے پاکستان بلا لیتے, تب بھی انہوں نے کچھ کر لیا. سر ایک اور بنیادی سوال یہ, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے سیکیورٹی ادارے مبینہ طور پر انٹروین نہ کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رول آف لاء کی پابندی کریں گے, جو عدالتیں فیصلہ کریں گی وہی ریمنڈ ڈیوس کا مستقبل ہوگا, اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو جاتا اور یہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ جاتا؟ یہ بالکل اس کو پہنچنا چاہیے تھا. دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ ہے کہ جو یہ ٹیررزم کے معاملات ہوتے ہیں اس میں تو غالباً ویسے بھی دیت کا لا اپلائی نہیں کرتا. وہ تو وہ جو عدالتی کارروائیاں ہیں اس کو بھی ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. اب وہاں پر جو ابتدائی طور کے اوپر وکیل صاحب تھے, منظور ان کا نام تھا, وہ کچھ انڈیپینڈنٹ لائن لے رہے تھے, ان کو ریپلیس کیا گیا. اور ایک اور ایڈوکیٹ ہیں, راجہ ارشاد ان کا نام ہے, ان کو ریپلیس کیا گیا, ان کے ذریعے سے یہ کام کرایا گیا. تو ساری ہی چیزیں وہاں پر تو مینیپولیٹ ہوئیں. اور اب ایک بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر فائل ہوئی ہے ظفر علی شاہ صاحب. ظفر علی شاہ سر اس پہ میں بات کرتا ہوں, لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دیت اور قصاص وغیرہ کے قانون پہ جو آپ نے بات کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ویکر پارٹی ہے اور جو سٹرونگر پارٹی ہے وہ ویکر پارٹی کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, اور اگر وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے, اور اس کیس میں وہ مبینہ طور پر ہمیں نظر بھی آیا کہ 18 قانونی ورثہ نہیں مان رہے تھے, فہیم کی وائف آخری دم تک کہتی گئی کہ مجھے خون کا بدلہ خون چاہیے, میں معاف نہیں کروں گی, اور اس کے علاوہ اس نے جان دے دی. اور سر یہ ریمنڈ ڈیوس خود اپنی کتاب میں منشن کرتا ہے کہ جب 18 قانونی ورثہ جب آ رہے تھے 1 by 1 عدالت میں, تو خواتین کا ریئیکشن اتنا اچھا نہیں تھا ٹورڈز می, تو وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ وہ بہتر طور پر آمادہ نہیں ہے اس کیس پر. لیکن آپ سر سمجھتے ہیں کہ ویکر پارٹی کو اگر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو یہ اسلام کی جو جورسڈکشن ہے اور جو اسلامی احکامات ہیں یہ اس کے مطابق تو نہ ہوا دیت؟ بالکل نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا, دیت کا اور قصاص کا کانسیپٹ ہے کیا. قصاص یہ ہے کہ an eye for an eye, اور دیت یہ ہے کہ واقعہ ہو گیا, اگر بندہ کوئی چلا گیا تو واپس تو آنے سے رہا. اب اس کی فیملی کو اگر تو مناسب کوئی سسٹیننس مل سکے, اور اس کے بعد جو بندہ جو چلا گیا ہے اور وہ جس طریقے سے فیملی کی اس نے دیکھ بھال کرنی تھی, اگر اس کا کوئی ایکویولنٹ مل جائے تو وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک آسان طریقہ ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ دیت از این ایگریمنٹ, اور کوئی بھی ایگریمنٹ زور زبردستی اگر ہو تو وائڈ ہوتا ہے. کسی بھی ایگریمنٹ کے پیچھے اگر تو کوئرژن ہو, کمپلشن ہو, انڈیو انفلوئنس ہو, فراڈ ہو, مس ریپرزنٹیشن ہو, تو اس طرح کا ایگریمنٹ وائڈ ہوتا ہے. تو اب جس طریقے سے سیکشن 164 CRPC میں جب کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے تو مجسٹریٹ کا کام یہ ہے کہ وہ جو بندہ کنفیشن کرنے کے لیے آتا ہے اس کو پولیس سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے, اور اس کو جو اچھے مجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ 2-4 گھنٹے کے لیے اپنے پاس چیمبر میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کو اسرٹین کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس کا والنٹری اسٹیٹمنٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو پریزائڈنگ جج تھا اس نے فارم اور فارمیلٹی پوری کی. اس نے ہر ایک سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی تو نہیں ہوئی. اس نے ہر ایک سے پوچھا کہ یہ سگنیچرز آپ کے ہی ہیں یا نہیں ہیں. اس نے ہر ایک سے پوچھا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت تو نہیں ہے. لیکن یہ کافی نہیں تھا. وہ 18 لوگ جو ہیں
ان کو اس نے الگ الگ اپنے چیمبرز میں بلا کر کے ان کو ایگزامن الگ الگ کرنا چاہیے تھا, الگ الگ پوچھنا چاہیے تھا. یہ ایک جج کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں دہشت گرد قتل کر دے کسی معصوم کا اور بعد میں کہے جی آپ یہ پیسہ لیں, اور وہ اسے مجبور کر دیا جائے, ڈرا کے دھمکا کے اسے بلڈ منی پر مجبور کر دیا جائے, اسے کہے کہ جی میں نے اسلامی قوانین اور دیت کے تحت یہ معاملہ حل کیا, سیٹل کیا, کین اٹ بی سیٹلڈ؟ نہیں, وہ پھر اسلامی قوانین کی نفی ہوگی, کیونکہ اسلامی قوانین جو ہیں اس میں اس طرح کے معاملے میں کسی بھی قسم کی زور زبردستی, کسی بھی قسم کا پریشر ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور اس طرح کی دیت جو ہے وہ اسلام میں دیت نہیں ہے. ویسے آپ اس کو دیت کہہ لیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ معمولی جھگڑوں میں آپ دیت کر سکتے ہیں, دہشت گردی کے معاملات میں نہیں کر سکتے. نہیں, دہشت گردی کے معاملات میں بھی آپ دیت کر سکتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ جج کو, جو بھی جج پریزائڈنگ جج ہو, اس کو اس طرح کے معاملات کو تھوڑا سا سہولت کے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں آسان انداز اختیار کر کے معاملات کو سمجھ کر کے 1-2 دن اس کو طول دے کر کے فوراً سے کرنے والی بات نہیں ہوتی. لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم قانون کے ماتحت میری ناقص انڈرسٹینڈنگ میں دیت کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. تو سر یہ ریمنڈ ڈیوس بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ قصاص اور دیت کا جب آپشن رکھا گیا, کیمرلے جو لاہور کی مشن چیف تھی یو ایس ایمبیسی کی, تو انہوں نے جب آپشن رکھا تو ریمنڈ ڈیوس اس سے ڈر گیا, اس نے کہا میں ان قوانین پہ بلیو نہیں کرتا, اور وہ لاسٹ پرائیورٹی تھی. تو وہ اس سے بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس پہ یقین نہیں رکھتا تھا. لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا کیس تھا, یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کیس تھا, یہ سوسائٹی کے اگینسٹ کیس تھا, تو کوئی انڈیویجول کے پاس یہ جورسڈکشن ہی نہیں تھی دیت کے تحت کہ وہ کسی کو معاف کر سکے؟ بالکل بھی نہیں تھی. اور اس میں دیکھیں ایک بہت بڑا ہاتھی گزر گیا جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آیا. بھائی دیکھیں 2 لوگ تو وہ تھے کہ جن کو ریمنڈ ڈیوس نے خود قتل کیا, اور ایک وہ بندہ تھا پیڈسٹرین جو اس کو گاڑی جو لینے کے لیے آئی, وہ گاڑی جو ہے وہ 1 وے رول کو وائیولیٹ کر کے آئی اور بندے کو اس طریقے سے قتل کر دیا. مین سلاٹر کا کیس ہوا, اس سے تو کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوئی, یہ تو پتہ ہی نہیں کہ وہ بندہ کون تھا. اب یہ پنجاب کی حکومت کریڈٹ لیتی ہے کہ صاحب ہم نے دیکھیں ایف آئی آر تو ریمنڈ کے خلاف درج کرا دی, وہ جو بندہ جس نے پیڈسٹرین کو مارا اور جو رانگ سائیڈ آف دی روڈ کے اوپر چل رہا تھا, اس کے بارے میں کون سی ایف آئی آر ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کارروائی کہاں ہے اس کی؟ بالکل صحیح بات. اور سر پنجاب گورنمنٹ نے ایف آئی آر بہت دیر کے بعد کاٹی, بہت دیر کے بعد کاٹی. اور سر چوتھا قتل وہ آپ سمجھتے ہیں وہ بھی ریمنڈ ڈیوس پہ آئے گا جو فہیم کی وائف نے چوہے مارنے والی دوائی کھائی تھی اور مر گئی؟ بالکل آئے گا, کیونکہ اس نے اس پروسیس کو ٹریگر کیا. اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو اسے وہ چوہے والی دوائی کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ایک بہت ہی, جس کو میں تو کہتا ہوں ہینس کرائم ہے. اور جو بھی ہمارے اسٹیٹ کے فنکشنریز اس وقت تھے انہیں شرم کرنی چاہیے, کیونکہ یہ آزاد لوگوں کا شیوا نہیں ہے. جو لوگ ملک کے حکمران ہیں اگر تو پاکستانی عوام کے ساتھ وہ اس طریقے سے کریں. کیا ہو گیا؟ آج 6 سال گزر گئے, اس کی کتاب آئی ہے تو آج میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, سوسائٹی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جو بھی ذمہ داران ہیں پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کے, جنرل شجاع پاشا صاحب, کیانی صاحب, گیلانی, زرداری, نواز شریف صاحب, پنجاب گورنمنٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹیلی ویژن پر آ کر ایٹ لیسٹ وضاحت تو دے دیں؟ انکوائری اور تحقیقات تو بعد کی بات. ارے بھائی یہاں کون ایسے کیا کرتا ہے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ظفر علی شاہ نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی ہے آرٹیکل 184(3) کی. میں سمجھتا ہوں اس کیس کو سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور جو لوگ اس وقت صاحب اقتدار تھے ان ساروں سے ایفیڈیوٹ لینے چاہیے کہ آپ کا اس مسئلے میں کیا رول تھا, آپ کا اس معاملے میں کیا رول تھا, اور ایک مرتبہ ان سے ایفیڈیوٹس منگا لیے جائیں. جو سون اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, حلف کے اوپر بیان ہوتا ہے, اور پھر اس میں
جو صورتحال بنتی ہے تو ان کو پھر بلا کر کے وٹنس باکس میں ڈال کے ان کو عدالت سپریم کورٹ کو چاہیے خود کراس ایگزامن کریں، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیز ہو گئی سو ہو گئی، لیکن اس کے اوپر پردہ ڈالنا، وہ شتر مرغ والا ایٹیٹیوڈ ایڈاپٹ کرنا کہ منہ آپ نے اس نے ریت میں ڈال لیا تو وہ سمجھتا ہے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، بہت ہی غلط بات ہے۔ سر پردہ کون ڈال رہا ہے آپ کے خیال؟ پوری سوسائٹی، پورا اسٹیٹ۔ اب یہ ذمہ داری عدالتوں کی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اگر تو کوئی ادارے کام کر رہے ہیں، ایک تو کسی حد تک عدلیہ ہے اور ایک کسی حد تک آرم فورسز ہے۔ اب ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں ان کے کاندھوں کے اوپر لاد دی گئی ہیں، کیونکہ سویلین حکومت تو بیوروکریٹس کی ہو یا سیاستدانوں کی ہو، وہ تو 70 سال میں کبھی کامیاب ہوئی نہیں، اور اب بھی مجھے آثار نظر نہیں آتے۔ لہذا عدالتوں کا بڑا رول بنتا ہے، آرم فورسز کا بڑا رول بنتا ہے، سوائے اس کے کہ آرم فورسز کو کبھی بھی اقتدار جو ہے وہ زور زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہیے، لیکن پیچھے بیٹھ کر کے رول آف لا کو اسٹیبلش کرنا، اسٹیٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا، یہ ان کی بڑی ذمہ داری تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، افتخار چودھری نے جو کارروائیاں بحال ہونے کے بعد کی، اس کی ایک بڑی وجہ آرم فورسز کی زیادہ نہیں تو ٹیسٹ سپورٹ تھی، اتنا میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایکسپریس نہیں تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں پر امپلائیڈ یا ٹیسٹ سپورٹ تھی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بلائنڈ سپورٹ ہونی چاہیے فوج کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی جو درست کام ہوتے ہیں تو جو بھی صحیح لوگ ہوں، خواہ ان کا تعلق عدلیہ سے ہو، خواہ ان کا تعلق سول بیوروکریسی سے ہو، کہیں سے بھی ہو، آرم فورسز کی ان کو ٹیسٹ سپورٹ ہونی لیکن سر ٹیسٹ سپورٹ تو تب ہوگی نا جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو اس معاملے میں تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے کہ جنرل کیانی پر، جنرل شجاع پاشا پر الزامات بھی ہیں، مبینہ طور پر ریمنڈ ڈیوس کی اس کتاب میں الزامات ہیں جو آپ کے مطابق ٹھیک ہیں، تو ان پر وہ الزامات بھی لگ رہے ہیں، تو وہ کس طرح عدالت کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ وہ تحقیقات کریں ان کے خلاف؟ وہ تو نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ نہیں ہوں، کیونکہ ان کے خلاف تو ایلیگیشنز ہیں، لیکن اب ان کے سکسیسر تو کھڑے ہو سکتے ہیں نا۔ دیکھیں نا، ایک شخص ہے جو کسی بڑے عہدے کے اوپر رہا ہے، یا کئی اشخاص ہیں جو بڑے عہدوں کے اوپر رہے ہیں، ان کے سکسیسرز آتے ہیں، ذمہ دار ہیں، تو ان ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ جو لوگ چلے گئے اور انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست طریقے سے انجام نہیں دیے، ان کی بات ہونی چاہیے۔ ان کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کوئی نہیں ہے نا، ان کا ہوگا، لیکن موجودہ کا تو نہیں ہے نا۔ اوکے سر، ظفر علی شاہ کی جو پیٹیشن کا جو حوالہ آپ نے دیا، اب یہ پیٹیشن میں جو درخواست گزار جو مینشن کر رہا ہے کہ وفاق کے تمام سیکرٹریز، جس میں انٹیریئر، ڈیفنس، لا اینڈ جسٹس وغیرہ تمام وفاقی سیکرٹریز شامل ہیں، سی ایم پنجاب، آصف زرداری، گیلانی، شجاع پاشا، حسین حقانی، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ ریمنڈ ڈیوس امریکہ میں ہے، سابق جو ایمبیسڈر ٹو پاکستان ہے کیمرون منٹر، وہ بھی امریکہ میں ہیں، تو عدالت ایک ایسا کیس کیسے سن سکتی ہے؟ کیا یہ مینٹینیبلٹی اس کی کوسچن مارک نہیں ہوگی عدالت کے اندر؟ پیٹیشن جو ہے وہ پاکستانی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو مینٹینیبل ہے۔ اب جہاں تک کہ ان دو بندوں کا تعلق ہے جو اس وقت یو ایس ایمبیسڈر یہاں یا ریون ڈیوس خود، ان کو پروسیس ایشو کیا جا سکتا ہے اور انٹرپول کے ذریعے سے اس پروسیس کو سرو بھی کرایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز ہی نہیں ہیں، وہ تو زور زبردستی اپنے لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو بڑی پاورز ہیں، جو سپر پاور ہے، آج کل تو امریکہ واحد سپر پاور ہے، یا جو گریٹ پاورز ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹیز ہونی چاہیے۔ اگر ہوں تو پھر کھینچ کے بلایا جا سکتا ہے۔ فارچونیٹلی پرواہی کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اگر
ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز کر لیں تو اس پر عمل درآمد کراتے ہوئے تو ان کی جان نکل جائے گی نا، کیونکہ حکمران تو ان کے یہی ہیں. ایکسٹریڈیشن ایک الگ چیز ہے. ایکسٹریڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ آپ کے ملک میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے ملک میں وہاں سے بلا کر کے ایکسٹراڈائٹ کر کے اور اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو اگر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہ ہو تو پھر اگر بندہ آپ کے ملک میں موجود ہے، جیسے آپ کے کرکٹرز، وہ جو اوول کا انسیڈنٹ تھا، جو کیا کہتے ہیں کہ عامر اور دوسرے لوگ عامر آصف سلمان وہ وہاں تھے تو پکڑ لیا انہوں نے. اگر پاکستان میں ہوتے تو بڑی مشکل ہو جاتی. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز جہاں جہاں ممکن ہے ہونی چاہیے، کیونکہ کرمنلز، ان کی کوئی بھی قومیت ہو، have to be brought to justice. Absolutely. تو سر what do you think پاکستان جیسا ایک کمزور ملک جو آئی ایم ایف کے قرضوں پر چلتا ہے، آئی ایم ایف کا انتخاب امریکہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح کا جو ایشو اگر یہ اٹھتا ہے آگے چل کے، ہم ان کے سامنے، امریکہ جیسی سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری ریاست میں اتنی کیپیسٹی ہے یہ لوڈ، یہ پریشر برداشت کرنے کی؟ دیکھیں، اول تو آپ کو ان قرضوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں. یہ قرضے تو ایسے ہیں کہ وہاں سے آئے، ارباب اقتدار نے اس کا لائنس شیئر لیا اور وہیں پر جا کر کے پاناما اور دوسری جگہوں پہ ڈپازٹ کر دیا. ان قرضوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کتنا ہی کمزور ہو، اگر وہ درست راہ کے اوپر ہے، اگر وہ اپنے رائٹس کو پراپر طریقے سے پرسو کر رہا ہے، تو اس کی مورل اتھارٹی بہت بڑی ہو جاتی ہے. ایک کمزور انسان کی بھی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو، اسی طریقے سے اسٹیٹس کا معاملہ ہے، تو اس کی مورل اتھارٹی بہت بڑھ جاتی ہے. تو کم از کم وہ تو آپ کی ہے نا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی حال میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان فعالیت کے حساب سے اور ملیٹریلی دنیا کے 20 ابتدائی ملکوں میں سے ہے. 200 ملک تقریباً یونائٹڈ نیشنز سے متعلق ہیں، اس میں آپ پہلے 20 میں آتے ہیں، تو آپ اتنے کمزور بھی نہیں ہیں. ایٹمی پاور کے حساب سے حقیقت نہیں، ایٹمک پاور بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے، دیکھیں یہ جو آپ کو اکانومی نظر آ رہی ہے نا، جو آپ کی پیپر اکانومی ہے، اس سے 4 گنا اکانومی ایکچوئل ہے آپ کی. ورنہ یہ $25 بلین کا جو آپ کا ٹریڈ بیلنس ہوتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ بیلنس، کہاں سے پے کریں گے آپ؟ تو آپ کی جو ریئل اکانومی ہے وہ ایکچولی بہت بڑی اکانومی ہے. بالکل. اور لیکن وہ بلیک اکانومی ہے، کہیں ڈاکومنٹیشن ہے نہیں اس کی. وہ کیسے ہوگی؟ اب سر انہوں نے وہ جو بلیک اکانومی کے جو کرتا درتا ہیں، ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ دبئی، امریکہ، شیخوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اگر پاکستان میں صحیح حکومت آ جاتی، اگر پاکستان میں عوامی حکومت آ جاتی، تو یہ سارے لوگ والنٹریلی پاکستان میں پیسہ لے کر کے آئیں گے اور آپ کی اکانومی اوور نائٹ ٹرانسفارم ہو جائے گی. اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نمائندے آپ کے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں زر اور زمین کے نمائندے ہیں. یہ مشکل سے کوئی 1000 خاندان ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ملک کی آبادی کا 1% بھی نہیں ہے. تو اگر تو اس ملک میں عوامی حکومت آ جائے، جو انشاءاللہ یقیناً آئے گی، تو یہ سب چیزیں ٹرانسفارم ہو جائیں گی ان نو ٹائم انشاءاللہ. سر پاکستان کی ہسٹری بڑی ڈسٹارٹیڈ ہے، آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. یا مارشل لا لگے، یہاں پر سر عام کوڑے لگائے گئے، یہاں پر پرائم منسٹرز کو پھانسیاں بھی دی گئیں، یا سب کچھ ہوا ہے. تو پاکستان جیسے ملک میں آپ سمجھتے ہیں جہاں اتنا بڑا امبیلنس ہو سول ملٹری ریلیشن شپس کا،
جہاں پر ایک اخباری خبر پر جو ہے وہ کور کمانڈرز کی کانفرنس بلا لی جائے اور اسے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ گردانا جائے، تو سر یہاں پر یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کون کر رہا ہے؟ کون سا ایشو نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں آتا ہے، کون سا ایشو نہیں آتا؟ میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر سوال ہو رہا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور ان کے داماد کہہ رہے ہیں کہ یہ دو قومی نظریے کو توڑنے کے مترادف ہے۔ تو سر سوال یہ ہے کہ سول جو قیادت ہے وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرتی ہے، جو ملٹری قیادت ہے وہ بھی ڈیفائن کرتی ہے، تو سر آپ کی نظر میں نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرنے والا ادارہ کون سا؟ میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرنے والا ادارہ بنیادی طور کے اوپر افواج پاکستان ہے، اور جہاں تک کہ ہمارے سیاستدانوں کا تعلق ہے یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا لبادہ اوڑھتے ہیں، یہ تو اس کے کور کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، چلیں جو آپ نے بتایا وہ ڈان لیگز کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں، چلیں میاں نواز شریف کی حکومت بالکل صحیح تھی۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے آج تک ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، وہ جو انکوائری رپورٹ تھی اس کو پبلش کیا؟ نہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ ڈیلیبریٹ لیک تھی اور وہ پاکستان کی آرم فورسز کو ملائن کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ بعد میں سیٹلڈ ہوا، ہاں، وہ جو ٹویٹ ہے انہوں نے واپس لیا۔ لیکن سر آپ سمجھتے نہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرنے کا ادارہ جو ہے وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ؟ نو، ارے پارلیمنٹ کیا چیز ہے، وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ نمائندہ ہو تو یہ ہماری ملجا و ماوا سب کچھ ہے، لیکن یہ نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ زر اور زمین کے نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پاکستانی عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ تو جب تک ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی پارلیمنٹ نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن نہیں کر سکتا؟ بالکل نہیں۔ اس وقت تک آپ کے پاس صرف ایک ادارہ ہے اور وہ ہے پاکستان کی آرم فورسز، جو پاکستان کے جغرافیکل اور انٹلیکچول اور مورل جتنے بھی بارڈرز ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے والا واحد ادارہ وہ۔ ٹھیک ہے سر، تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے ہو گئے ہیں ریمنڈ ڈیوس کی کتاب کو پبلک ہوئے، لیکن ابھی تک کسی بھی ذمہ داران نے، سول ملٹری قیادت کے جتنے بھی ذمہ داران تھے 2011 میں، انہوں نے پبلکلی آ کے نہ کوئی وضاحت دی، نہ اپنا کوئی ورژن دیا، نہ پوائنٹ آف ویو دیا۔ سر اگر سپریم کورٹ بھی اس کی سماعت نہیں کرتی ہے تو پھر پاکستان کی عوام کو سر کیسے پتہ چلے گا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے؟ تو کیا وہ اس حوالے سے حق بجانب ہے کہ جو جیسا بھی ان کے سامنے یہ جھوٹ اویلیبل ہے ریمنڈ ڈیوس کا، یہی پھر سچ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہے۔ نارملی میں چیپ قسم کی پبلسٹی کے لیے جو پٹیشنز فائل کی جاتی ہیں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ ایک بہت صحیح پٹیشن فائل کی ہے۔ یہ سابق سینیٹر بھی رہ چکے ہیں ظفر علی شاہ، بہت صحیح پٹیشن فائل کی ہے۔ کوئی ملزم چھوٹے جرم میں انوالوڈ ہو یا بڑے جرم میں انوالوڈ ہو، جب تک کہ وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے، وہ آ کر کے اپنے جرم کا ایکنالجمنٹ نہیں کرتا، ایڈمٹ نہیں کرتا، تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ذمہ داران تھے وہ اپنے آپ آ کر کے ایڈمٹ کریں گے، ٹیلی ویژن پہ آ کے بیانات دیں گے یا کہیں اور اپنے آپ کو ایکسپلین کریں گے، وہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار صرف ایک ہی تھا جو کہ ظفر علی شاہ نے اڈاپٹ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اس پٹیشن کو انٹرٹین نہیں کرتے یا اگر وہ اس پٹیشن کو اسی طریقے سے کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیتے ہیں جیسا کہ اصغر خان کی پٹیشن کو ڈالا تھا، تو یہ ایک بہت ہی نامناسب بات ہوگی۔ سر اصغر خان کیس میں بھی کم از کم اسد درانی اور سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ صاحب نے ایٹ لیسٹ مانا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا کہ انہوں نے پیسہ دیا ہے آئی جی آئی کیس میں، تو ایٹ لیسٹ یہاں پہ کوئی تھوڑا بہت کوئی ورژن تو آ جائے، ایکسیپٹ تو کر لیں، باقی چیزیں انکوائری تو پھر چلتی رہی۔ وہ میں سمجھتا ہوں آئے گا، ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس پٹیشن کو انٹرٹین کرے گی۔ میں تو وہاں بیٹھا ہوا نہیں ہوں، لیکن جو کچھ تھوڑا بہت میں قانون کو سمجھتا ہوں انہیں کرنا پڑے گا، ان کے پاس آلٹرنیٹو کوئی نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ۔
जस्टिस वजीउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। वैसे हमारे साथ मौजूद थे जस्टिस वजीउद्दीन, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। उनके मुताबिक रेमंड डेविस की किताब दी कॉन्ट्रैक्टर में जो भी इंकशाफात हैं वो इनके मुताबिक दुरुस्त हैं, और इसके अलावा जो ज़फ़र अली शाह ने जो पेटिशन फ़ाइल की है अंडर आर्टिकल 184(3) जो वसी तर अवामी मफाद के तहत है, और ये पैनामा केस के बाद इसकी जुरिस्डिक्शन बहुत बढ़ गई है 184(3) की, तो जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये समाअत करेगी, उन्हें करनी भी चाहिए, और बहुत दुरुस्त पेटिशन इन्होंने फ़ाइल की है। बहरहाल जो दियत के कवानीन का मुबैना तौर पर जो गलत इस्तेमाल किया गया, जस्टिस साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात उठे हैं जो आगे चल के अनफोल्ड होंगे, और तहकीकात होनी चाहिए। तमाम ज़िम्मेदारान को पब्लिकली आके अपना वर्जन एटलीस्ट देना चाहिए, वजाहत ही कर दें, एटलीस्ट पाकिस्तान की कौम को बता दें कि क्या सच है क्या झूठ है। अदरवाइज़ रेमंड डेविस की ये जो किताब है दी कॉन्ट्रैक्टर, इसी झूठ को अवाम सच समझते रहेंगे। हमारी तो से ही कुछ। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।